बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, कायनात का एक एक ज़र्रा, हर चीज़ हरकत में रहती है। अगर आप ज़रा सा गौर फरमाएँ तो सूरज, चाँद, सितारे, ये कहकशां में मौजूद एटम और एटम के अंदर मौजूद एक एक ज़रा हर वक्त हरकत में रहता है और इनकी हरकत कभी भी रुकती नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ रुकती है तो वो है इंसान का इल्म, इंसान का अक्ल, इंसान का शऊर, इंसान का दिमाग। और जब ये चीज़ें रुकती हैं तो वहीं से उसकी पस्ती का आगाज़ हो जाता है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी एक बिस्तर है, जबकि ज़िंदगी एक सीढ़ी है। लेटे नहीं रहना बल्कि आगे बढ़ना है। आइए इसी पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज हम मौजूद हैं मदीनातुल मसाजिद डिस्ट्रिक्ट कोटली में, आज़ाद कश्मीर में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि कोटली को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, ये एक ऐसी प्लेस है जहां गुलहार शरीफ एक ऐसी रूहानी शख्सियत हुए, एक ऐसी रूहानी शख्सियत थे जिनकी वजह से मसाजिद का क़याम होना, मुसलमानियत का एक ऐसा वसी व अरीज़ सिस्टम जो है इंक्रीज़ होना, इसका सारा क्रेडिट जो है वो गुलहार शरीफ रूहानी शख्सियत जो है उनको जाता है। और उसी के बिल्कुल अकब में मौजूद हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री पर जाएँ तो इनके वालिद गिरामी जो हैं चौधरी अकबर, एक ऐसी शख्सियत, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, उन्होंने आज से पहले एक इंसानी खिदमत का एक ऐसा बेड़ा उठाया और उसका ऐसा आगाज़ रखा। एक ऐसी बानी है वो, एक ऐसी फाउंडेशन के, एक ऐसे सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन आवाम की समाजत में बड़ा अहम रोल अदा करती है। वो रोड्स की तामीर हो, वो कब्रिस्तान की एक जगह की तैयारी हो, या जो बारिश के मौसम में आपको पता ही है जिस तरह से कब्र की खुदाई होती है, तो खुदाई के दौरान जो पानी उसके अंदर जाता है उससे बचने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक इंतज़ामात की ज़रूरत हो, एक स्पेशल जो है वो छत अल्टीमेटली मुहैया की जाती है। उसके लिए कोई भी XYZ समाजी काम हो, चौधरी अकबर साहब का नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी तौहीद अकबर साहब हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 11 से इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर हम उनकी सियासी हिस्ट्री पर जाएं तो 2011 में वो बानी रहनुमाओं में शुमार होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन करने के बाद वो मेयर के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे पूछते हैं तौहीद अकबर साहब से कि ख़ानदानी लेगेसी से उन्होंने क्या सीखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर उनको कैसा लगा, और कोटली में मज़ीद बेहतरी के लिए किस तरह से तहरीक इंसाफ को काम करना चाहिए। जिस तरह से PDM जो है वो एक साथ है, मुकाबला PTI के साथ है, तो कैसे उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो आइए तौहीद अकबर साहब से राय लेते हैं, जो एक मुमताज़ बिज़नेसमैन भी हैं, समाजी सियासी शख्सियत भी हैं और बिज़नेस में सर्टिफिकेट याफ्ता भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका GM न्यूज़ का कि आप मेरी इस वार्ड में डिस्ट्रिक्ट कोटली में आए। मैं वेलकम करता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जिस तरह से आपका शुमार बानी रहनुमाओं में होता है, प्रैक्टिकली सियासत का हिस्सा बनकर कैसा लगा? इलेक्शन कंटेस्ट किया, लोगों के पास गए, कैंपेन की, लोगों के हालात जाने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि सियासत अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक इबादत की तरह है। तो जब आप किसी बंदे के काम आते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। ये मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना, वो मेरे वालिद साहब जो है वो जितने भी फलाई काम होते थे इस गाँव के, या जब भी कहीं भी हों, तो वो मुझे विरासत में मिली है माशाल्लाह। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 11 की, तो वार्ड नंबर 11 में आपके जितने भी कंपटीटर थे, उसमें मुस्लिम लीग नून का भी कैंडिडेट था, पीपल्स पार्टी का भी था। आपने किस तरह से विन किया? विन करने के लिए आपके वालिद गिरामी का जो लेगेसी थी उसका मिला, या PTI का एक अपना वोट बैंक भी था? देखें जी, जब ये जो कुछ भी मुझे मिला है ये वालिद साहब की वजह से ही मिला है। लेकिन जो PTI का है उसमें जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की है। सबसे पहले मैं बात करूं तो कोई ऐसा लीडर मुझे पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आया। ये हेल्थ कार्ड की बात करें आप, जी यकीन जाने कि एक यहाँ पे एक बहुत ही गरीब माँ जी थे, उन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगी इमरान खान को। मैंने कहा माँ जी क्यों देंगे आप इमरान खान को वोट? उन्होंने कहा इसलिए कि मेरे 3 ऑपरेशन हुए और मुझे एक पाई भी नहीं वहाँ से मुझे खर्च हुई, बल्कि 1000 रुपया उन्होंने मुझे घर के लिए किराया भी दिया। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म को, कि जिन्होंने ये जो इधर ये कार्ड का इजरा हुआ है और इसमें से गरीब
عوام جو ہے نا وہ بڑے آرام سے علاج کروا سکتی ہے. بالکل صحیح. جس طرح سے خدمت خلق جمالپور کی کمیٹی کا آغاز جو ہے یا بانی یا فاؤنڈر جو ہیں آپ کے والد گرامی ہیں، ان کے سماجی نقطہ نظر کو کس طرح لے کر چلیں گے؟ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے، آپ بزنس مین بھی ہیں، بزنس مین جو ہیں وہ ان کا دل بھی تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کس طرح یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں سچی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تجارت من جن وہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، تو یقین جانیں کہ آپ اگر کوئی فلائی کام کریں گے، آپ 1,00,000 روپیہ اس فلائی کام میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا دے گا. یہ میرا ایمان ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو جب آپ ایک خدمت کے جذبے سے لے کر تو آپ کی نیت صاف ہوگی تو رستے ایٹومیٹکلی بنتے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. توحید اکبر صاحب، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا گراف ہے، آپ بانی رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کس طرح سے اس گراف کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ قیادت سے میرا یہی ہے کہ یہاں پہ ابھی جو تنظیم سازی ہے اس کو آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے تنظیم کو جو ہے نا وہ جو جتنے بھی بانی رہنما ہیں ان کو ساتھ لے کے، جو فریش لوگ ہیں ان کو ساتھ لگائیں. اور ابھی یہ جو کریڈٹ جاتا ہے جی، یہ 31 سال بعد جو ہے نا وہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، یہ میری جماعت کو اور میرے قائد عمران خان کو، جنہوں نے یہ گراؤنڈ لیول پہ جو ہے نا جو سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے نا وہ نچلی سطح پر حقوق ٹرانسفر کیے. یہ ابھی بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے پی ڈی ایم جو تھی یہ فرار ہو رہی تھی الیکشن سے، تو یہ ہمارے تنویر الیاس صاحب انہوں نے کہا جی ابھی دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی مرکز میں، تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے جی، ہمارے پاس تو فورس ہی نہیں ہے. تو ہمارے جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے جوان مردی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو میں مرحلہ وار کروا دوں. تو ایسے ہی ہوئے اور کامیاب ہوئے. اور مجھے یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر الیکشن ہوئے ہیں اور بہت پرامن ہوئے ہیں، کوئی کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرڈر ہوا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ کریڈٹ میری جماعت ہے کہ انصاف کو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. توحید اکبر صاحب، آپ نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ پارٹیز دیکھی. آپ کے والد گرامی جو ہے مسلم کانفرنس کو بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے ڈیپلی ریلیشن تھے. آبویسلی ان کی ڈیتھ پر بھی وہ فاتح خانی کے لیے آئے، بھلے وہ صدر تھے لیکن انہوں نے اپنی ایک قریبی ساتھی کھونے کا جو ہے ایک فریضہ نبھایا، اس پر فاتح خانی کے لیے آئے. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اپنے والد گرامی کی شخصیت کو؟ اگلی بات آ جاتی ہے میئر کی. آپ نے ووٹ جو ہیں وہ لیے، آپ نے ون کیا. میئر کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ کو کامیابی ملے گی؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ میئر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. یہ پارٹی قیادت بہتر جانتی ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو انمان قبول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میئر پی ٹی آئی کا ہوگا. پی ڈی ایم کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جس طرح ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بھی انہی کا بن رہا ہے اور پھر میئر بھی کارپوریشن کا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ضلع کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ بھی ہمارا تحریک انصاف کا ہوگا. ابھی ہم نے کیسان کی سیٹ جیتی، آپ کو اس کا رزلٹ نہیں پتا ہے. کیسان کی سیٹ جیتی، ہمارے 30 ووٹ ہوئے ہیں، ان کے 28 ووٹ ہوئے ہیں. تو ہمارے ضلع کونسل کے ٹوٹل 58 جو ہے نا وہ سیٹس ہیں، تو 58 میں سے جو 30 لے گا وہ وہی چیئرمین بنائے گا. تو ہم پہلے ہی ایک سیٹ جیت چکے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ جو ہمارے اسی میں جو ہے نا ہم آ جاتے ہیں کہ میئرشپ میں بھی، تو انشاءاللہ میئرشپ میں یہ جو جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت تحریک انصاف کی ہے، تو ہم نے اس شہر کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جب ہم شہر کے لیے کریں گے تو ہماری جماعت کا ہی کوئی میئر بنے گا تو وہی ڈلیور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلدیوں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ جس طرح سے ماشاءاللہ سے ڈسٹرکٹ کوٹلی جو ہے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں سب سے بڑا ضلع ہے، کارپوریشن اس کی بڑی ایکٹیو کارپوریشن ہے. کون کون سے مسائل آپ کو وارڈ نمبر 11 یا کارپوریشن کے اعتبار سے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں مختلف پیپلز پارٹی یہاں پہ اقتدار میں رہی ہے، نون لیگ رہی ہے، مسلم کانفرنس بہت عرصہ رہی ہے. تو یقین جانے میں جب شہر کا وزٹ کیا میں نے تو یقین جانے کہ مسائل کے جو ہے نا وہ انبار لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو ایک اور کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بگ سٹی کا درجہ جو ہے ہماری جماعت نے دیا. اس وقت کے وزیر اعظم تھے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جو ہمیں موقع ملا ہے اس میں ہم انشاءاللہ جتنے بھی یہ مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. مسائل کی بات کریں تو آپ یقین جانیں کہ آپ ذرا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے مسائل ہیں اس میں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہماری تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا بہت نظر ہے اس کی. ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹلی جس طرح سے ایک بڑا ضلع ہے اور 6 تحصیلیں ہیں اس کی، آپ کے جو منسٹرز ہیں یہاں، منسٹر ہیلتھ بھی ادھر ہیں، ہائر ایجوکیشن کے بھی ادھر ہیں، اگر ہم وزیر مال کی بات کریں، کسٹوڈین کی، تو وہ بھی اسی علاقہ سے، اسی ڈسٹرکٹ سے ہیں.
آپ کس طرح سے ڈیلیور کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 1.5 سالہ کارکردگی میں؟ کیا کیا کام کیے؟ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کی ہیں؟ جی سب سے پہلے میں ہیلتھ کی طرف جاتا ہوں. جی تو ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر نثار نصرت عبدالی صاحب. جی بہت بڑا وین رکھنے والا انسان ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے کوٹلی میں 200 بیڈز کا جو ہاسپٹل ہے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے, اپ گریڈ کیا ہے, اور اس بجٹ میں وہ اپروول ہو گیا اس کا. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک اور ہماری کوٹلی والوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے وہ کوٹ جو ہے نا, یہ ایک این جی اوز ہیں, اس کے چودھری اختر صاحب ہیں, بانی ہیں, انہوں نے ہمیں ایک تحفے کے لیے سمجھ لیں تحفہ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ برن سینٹر کا افتتاح ہوا ہے, اور برن سینٹر کا سنگ بنیاد سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے دست مبارک سے کیا, اور 1 ارب روپے کی مالیت سے یہ بنے گا, اور 1 سال میں بن جائے گا. اور یہ جو برن سینٹر ہے یہ ہمارا جو کھاریاں کا برن سینٹر ہے اس سے بھی جدید ترین ہوگا. اور دیکھیں پاکستان میں ایک ہی برن سینٹر ہے جو گجرات میں وہ ہے کھاریوں میں, تو آزاد کشمیر میں اس نوعیت کا یہ پہلا برن سینٹر ہوگا, اور جدید ترین جو ہے نا مشینری سے لیس ہوگا. ایجوکیشن پر آئیں تو ایجوکیشن پہ آئیں جو, تو ایجوکیشن میں جو وزیر ہائر ایجوکیشن ہے بہت ہی وین رکھنے والا آدمی ہے یہ ملک ظفر صاحب. تو انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں بھی اور اس طرح کی جو ہے وہ کیمپس نیو کیمپس ہیں اس کے لیے جو ہے نا ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہے نا بیرسٹ سلطان محمود صاحب پریزیڈنٹ انہوں نے افتتاح کیا ہے. تو ابھی بے شمار جو ہیں وہ جو پروجیکٹس انہوں نے لانچ کرنے ہیں ابھی وہ ریسنٹلی کریں گے. تو باقی جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ بگ سٹی کا سب سے بڑا جو بہت سے بڑے یہاں بڑے نامی گرامی وزیر اعظم آئے ہیں, وزرائے اعظم آئے, جن میں جو ہے نا سردار اسکندر حیات صاحب تھے, اس میں بیرسٹر سلطان محمود بھی رہے, اس وقت پی ٹی آئی کی ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے طرف سے تھے وہ. تو کسی نے بھی جو ہے نا بگ سٹی کا اعلان ضرور کرتے رہے لیکن کسی نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. تو یہ نوٹیفیکیشن اگر جاری ہوا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی میں ہوا ہے. بالکل صحیح. آپ کس طرح سے مینجمنٹ سنبھالیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیہ کے کافی مسائل ہیں جو سٹی میں رہنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں, آپ کس طرح سے ترتیب دے کر تمام کام کریں گے اگر آپ میئر بنتے ہیں تو؟ انشاءاللہ جی یہ ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ منصب اگر میرے پاس آ جاتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی تو بہت اچھے طریقے سے ہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سماجی کاموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو جس طرح سے خدمت حلق جو ہے جمال پور, اس کے نام سے آپ کی تنظیم جو آپ کے فادر نے آپ کے لڑکپن سے ہی کی تھی, اس کا آغاز کیا تھا, آپ کس طرح سے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے؟ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کون سے کام کیے؟ دیکھیں جی یہ کوئی بھی یہاں پہ جتنی بھی لنکس روڈ ہیں, مین روڈ سے لے کے کوئی بھی فلائی کام ہو تو پہلے والد صاحب کرتے تھے, اب جو ہے وہ میرے ذمہ آ گیا, میں اس وارڈ کا کونسلر بھی بن گیا, یہ اللہ کا خاص خصوصی کرم ہے. تو میں آپ یہ میرا جو تعلق ہے اس بات کا یہ میرے اللہ کے ساتھ جو ہے نا لین دین ہے, تو اس کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں میڈیا کے سامنے یہ کروں. جو کچھ کرتا ہوں میں اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہوں, اللہ اس کا مجھے صلہ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا. ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کی اگر بات کریں تو آپ کو کس حد تک لگتا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیفیٹ کرے گی؟ پی ڈی ایم کا مقصد جو ہے آبویسلی پی ڈی ایم کو ڈیفیٹ کرنا ہے, جو پی ڈی ایم آزاد کشمیر میں بنی ہے, نہ تو وہ میئر بننے دیں گے نہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بننے دیں گے, تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے, اور وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کیسان کی سیٹ ہم نے جیتی ہے. وہ یہ سمجھ لیں کہ کیسان کی سیٹ جیتنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے 30 ووٹ لیے اور 28 ووٹ انہوں نے لیے. تو اگر ہم چیئرمین کے لیے بھی 30 ووٹ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا چیئرمین جو ہے نا ضلع کونسل کا یہ پی ٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ 30 ووٹ لے کر جو ہمارا کیسان جیتا ہے یہی سمجھ لیں کہ وہ ہمارا چیئرمین ہے. گڈ. اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے ایک کرائیٹیریا تھا کہ 6 میونسپل کارپوریشن کے جو کونسلر تھے وہ 6 آزاد تھے, 3 مسلم لیگ نون سے تھے, اور آئی تھنک 4 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان سے جنہوں نے ون کیا. اگر آپ میئر کے امیدوار ہیں تو کس طرح آپ کو, کیا 6 آزاد امیدوار میں سے کوئی آپ کو ووٹ کاسٹ کرے گا یا کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ ہاں جی اس میں یہ ہے نا کہ 4 تو ہم جو ہے نا وہ بلے کے نشان سے جیتے ہیں نا, 2 ایسے ہیں جو ہمارے ریسنٹلی جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم آئے تھے ان کے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا تحریک انصاف میں باقاعدہ جوائننگ کر لی ہے 2 امیدواروں نے. تو اب ہو گئے ہم 6, تو باقی بچ کے جو ہے نا وہ 4 آزاد امیدوار ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا 4 آزاد امیدواروں کی ہمیں حمایت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ بڑے
بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہی ہے اور ان کو پتہ ہے، اور وہ جو ہمارے جیتے ہیں کونسلر، ان کو بھی پتہ ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا میئر ہوگا ہی تو ہمارے کام اچھے طریقے سے ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ لاسٹ میں آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کا شکریہ کس طرح سے ادا کریں گے اور ساتھ ہی کیا پیغام دیں گے؟ جی، یہ جو ہماری وارڈ ہے یہ یہاں برادریوں کا گلدستہ ہے، کسی بھی ایک برادری کی یہاں میجارٹی نہیں ہے، اور میں اس ساری جتنے بھی جو قبائل کے لوگ ہیں وہ میرے لیے سب ہی بہت محترم ہے، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ اللہ کے فضل سے میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، اور جتنا ممکن ہو سکا میں ہر طرح کا اپنے، چونکہ یہ میں اپنی وارڈ کے ہر مسائل سے بخوبی واقف ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہی کام جو ہے نا میں کروا کے رہوں گا۔ اور ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ ایک جو ہماری یہ لائن جا رہی تھی، یہ ہمارے پلاٹوں میں، ہمارے کھیتوں میں، ہماری زمینوں سے اوپر سے، یہ ہماری جو بلکہ کئی ایسے گھروں کے اوپر سے جا رہی ہے، تو وہ میں نے 74 لاکھ روپے کی اسکیم منظور کروا لی ہے۔ وہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا اپریل میں اس کا کام شروع ہو جائے گا، وہ سب روڈ پہ آ جائیں گی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اسٹریٹ لائٹیں بھی لگ جائیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، گڈ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری توحید اکبر صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ پیغام کی صورت میں انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنی وارڈ کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن ہو یا اسکولز کی، کالجز کی اپ گریڈیشن ہو، اس میں منسٹر جو ہیں انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ باقی ابھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے باقی ٹنیور پڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اگر ان کو پراپر طریقے سے ورک کرنا ہوا تو آبویسلی یہ کر دکھائیں گے۔ جس طرح سے ایک نعرہ ہے عمران خان صاحب کا کہ تبدیلی کا، وہ ایک نعرہ اور ایک جنون جو ہے وہ لوگوں کے اندر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، تو اسی جنون کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانے کا یہی ایک گولڈن موقع ہے آزاد کشمیر میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپ میں سردار تنویر الیاس کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، کس طرح سے منسٹرز ڈیلیور کرتے ہیں، اور کیا کیا مسائلز ہیں ڈیفرنٹ وارڈز میں، اس پہ کس طرح سے کام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔